बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदेद। हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ हाथ कर गई। हुकूमत ने बानी पीटीआई के मौलिज की मुलाकात की यकीन दहानी पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से पहले तो इख्तिजाज मुलतवी करवाया, लेकिन बाद में फिर मुलाकात भी ना करवाई और मौलिज की चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक रसाई ना होने दी। डॉक्टर आसम 1.5 घंटा तक डयाला जेल के बाहर इंतज़ार करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी मुलाकात नहीं करवाई। इसके अलावा हुकूमत ने शंघाई तावन तंजीम के इजलास के इख्तिताम के अगले रोज़ की 26वीं आइनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं। कल जो है वो पार्लिमानी कमेटी का खसूसी इजलास होगा, जिसमें मसवदे आइनी तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी और परसों जो है वो जो ही इख्तिताम पजीर होगा शंघाई तावन तंजीम का इजलास और उसके साथ ही कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया गया है और अपने अपने चूज़े भी जो हैं वो डरबों में महफूज कर लिए गए हैं। और हुकूमत का दावा ये है कि उनके पास तरामीम मंजूर करवाने के लिए तादाद पूरी है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनका कहना है कि ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ वकला ने भी जो है वो इस हवाले से जो है अपनी हिकमत अमली तरतीब दे ली है। बार काउंसलें जो हैं उनके साथ राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं और वकला भी इसके ख़िलाफ़ जो है वो मैदान अमल में निकल सकते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो शंघाई तावन तंजीम का मेला सज चुका है। साइड लाइन पर आज भी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने अशाइया भी दिया है शुरका को। कल बाज़ाब्ता इजलास होगा। इसके अलावा एक अहम जो हमारे लिए पेशरफ्त है कि इंडिया के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। उनके साथ आने वाले भारतीय सहाफ़ी जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं और उनकी मुलाकातें जो हैं वो बहुत सारे पैगामात दे रही हैं। इन तमाम तर इश्यूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब नबी साहब और उनके साथ मरूफ सहाफ़ी तज़किया नगार फ़ारूक बंगई साहब। हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे शुएब नबी साहब से। जी शुएब नबी साहब, हुकूमत जो है वो यूज़ कर गई है तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, मामू बना गई है, हाथ कर गई है। ये क्या हुआ है सारा कुछ? इतनी आसानी के साथ जो है तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत के हाथों में खेल गई है। क्या समझते हैं हुआ क्या असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियां हबीबुल्लाह साहब, फुकदान है लीडरशिप का और मैं समझता हूँ कि वफाकी और सूबाई सतह पर जो हमारी लीडरशिप काम कर रही है जी, उनमें थोड़ी आसाबी शिकस्त नज़र आई है। ये जो आज का हमारा एहतजाज था और इसको लेकर ये क्यों इतना बैकफुट पर गए हैं, इसके हक़ाइक़ तो जो हमारी कोर कमेटी है वही बता सकती है। लेकिन हम जो इमरान ख़ान के आशिक हैं या जो अवाम है वो ये नहीं चाहती थी। वो तो डू और डाई के लिए तैयार है हर तरीके से। हमें किसी लीडरशिप की कॉल की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें फिर भी डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है। हमें देखना पड़ता है कि जो जिस तरह का माहौल हमें हमारे ऊपर मुसल्लत है इस टाइम, ऐसे हालात में से बचा कर निकाल कर हमें बचता क्या है। हम तो बड़ी बंद गली से निकल कर हम 22 अगस्त तक टोटली लॉक थे KPK के अंदर तक। उसके बाद हमें मौका मिला है, हमने अपनी स्पेस बनाई है, हमने संगजानी में जलसा किया है, उसके बाद हमने लाहौर में जलसा किया है, उसके बाद पिंडी में, फैसलाबाद में, कराची में हम लोग रैलियाँ निकालने में कामयाब हुए हैं। हम तो दीवार के एक तरफ फंसे हुए लोग हैं और रास्ता निकालने की कोशिश में हैं। हमें जहाँ पर जिस तरह का माहौल मिल रहा है हम उसके मुताबिक चलने की कोशिश करते हैं। हम इस तरीके से भी डरते हैं कि आप देखें इस्लामाबाद में पुलिस का एक वाक़या हुआ, एक कांस्टेबल जो है वो शहीद हुए। उनका बेटा है जो है वो हकीकत बता रहा है कि वो किस तरीके से उनकी शहादत हुई है, उनकी मौत किस तरीके से वाक़या हुई है, लेकिन वो भी हम पर डाल दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर। तो हम लोग थोड़े डरे हुए भी हैं, सहमे हुए भी हैं। हम लगता है हमें कि जो स्टेट है वो हमें हर इशू में धकेल कर ले जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा लीडरशिप का फुकदान है, उन्हें बोल्ड फैसले लेने चाहिए मेरे हिसाब से।
اگر وہ اس طرح کے فیصلے کریں گے تو میرے حساب سے گراف ہمارا جو ہے نا پی ٹی آئی کا جدھر ہم کھڑے ہیں، جس اکثریت پر، جس پاور پر ہم کھڑے ہیں، ہم گرنا شروع ہو جائیں گے. پی ٹی آئی کے ورکر کو لیڈرشپ سنبھال سکتی ہے اس ٹائم پہ. جی فاروق بھنگی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا کیا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف پر ایک الزام تھا کہ انہوں نے 2014 میں جب چائنا کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے دھرنا دیا تھا، اور وہ آج تک ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے جی کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو پاکستان میں آ رہی تھیں، مینیج ہو رہی تھیں، وہ ان کی وجہ سے نہیں ہو سکی، انہوں نے اپنا منسوخ کر دیا تھا. اور اب جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا اور یہ پھر وہاں جو ہے احتجاج کر رہے ہیں. کیا اس سے بچنے کے لیے تحریک انصاف نے یہ سارا کچھ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب، آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے بھی بات کی کہ تحریک انصاف والے نہیں چاہیں گے کہ کوئی اس طرح ڈسٹربنس ہو. ٹھیک. لیکن بعد میں انہوں نے اچانک اعلان کر دیا، اور اس میں شرطیں جو رکھی گئی تھی ایک شرط پہ انہوں نے بتا بھی دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم ملاقات کرا لیتے ہیں معالج کے ساتھ. لیکن یہ اب مطلب ہے کہ یقین دہانی کے باوجود یہ سوالیہ نشان ہے کہ ملاقات کیوں نہیں کرائی گئی، اور یقین دہانی کس کو کرائی تھی، اور کس نے یہ پھر اتنی مطلب قبول کیا تھا، اس کا جو وعدہ تھا وہ کیوں وفا نہیں ہوا. اصل معاملہ تو یہ ہے نا کس کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ وعدہ ایفا کیوں نہیں ہو سکا، اور کیا یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ سے ایسا ہوا ہے یا حکومت جو ہے وہ ہاتھ کر گئی ہے. اچھا شعیب نبی صاحب، 3 اکتوبر کے بعد آخری ملاقات عمران خان صاحب سے 3 اکتوبر کو ہوئی تھی ان کے لیڈران کی. اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں وہ کس حالت میں ہے، کیا معاملہ ہے. حکومت نے مکمل ان پر ملاقاتوں پر پابندی لگا دی، وہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے، اور تحریک انصاف کو اس بارے میں تشویش بھی ہے. بہت زیادہ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے جو ہے وہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں. تو عمران خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، اور اب تحریک انصاف جو ہے اس کی کیا اسٹریٹجی ہوگی جو نئے پیدا شدہ حالات ہیں؟ یہ جو موجودہ بھی آپ نے سوال کیا نا کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ کر گئی، اس سوال کو تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت میں سنجیدگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ کے پاس اقتدار اصلی نہیں نہ ہوتا اور آپ فارم 47 پر بن کر آئے ہوتے ہیں، پھر آپ میں بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے، اور آپ ایک ایک پوائنٹ سے نہ ڈر رہے ہوتے ہیں اور بیک فٹ پہ جا رہے ہوتے ہیں. ابھی ایک بڑا اچھی اسٹیٹمنٹ آئی پی ایم ایل این کی طرف سے، سعد رفیق کی طرف سے، کہ ان کی ملاقات کروا دینی چاہیے. پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت چھوٹا سا مطالبہ رکھا تھا کہ جی عمران خان سے ملاقات کرا دیں، ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ یہاں تک جانے کی ضرورت تھی کہ کون سی ایسی، لیکن جو تشویش ظاہر کی جا رہی ہے، جو ہمیں شکوک و شبہات ہیں کہ یہ ہمارے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان پر انہوں نے کسی قسم کا، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ شبہ ہے کہ انہوں نے کوئی تشدد کیا ہے، یا کسی چیز سے بچنے کے لیے کوئی خبر باہر نہ آ جائے، اس کے لیے انہوں نے کافی زیادہ ٹائم لیا ہے. اب 3 اکتوبر سے اگر آج کی آپ ڈیٹ دیکھ لیں تو کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو دیر از سم تھنگ کہ جس کو ہائیڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمیں یہ شبہ ہے، اور بالآخر پاکستان تحریک انصاف یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ ایک دفعہ ملاقات ہو. اگر خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہوتی تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اس لیول کے بیک فٹ پہ جاتی. ان کو یہ بھی تھا کہ اگر عمران خان صاحب ظاہر ہے اعصابی جنگ کے ماہر ہیں، وہ کوئی ایسی پالیسی دے دیتے جو آج کے دن میں یا کل کے دن میں ان کے لیے ڈسٹربنس بنتی، تو پاسبلٹی ہے کہ اس کے لیے بھی انہوں نے خان صاحب سے ملاقات نہ کرنے دی گئی ہو. لیکن ہمیں اور بھی شبہات ہیں. جو عمران خان صاحب کی بہنیں ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، یا ان کی جو مسز ہیں ان کی گرفتاری بھی جس طریقے سے ان کو بھی ہائیڈ کیا ہوا ہے، تو بہت سے شکوک جو ہے نا وہ شبہات باہر آ رہے ہیں. اور خدشہ کیا ہے؟ خدشہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلے ہی ابلتے ہوئے پانی کی طرح سر پھڑپڑا رہی ہے. یہ ہم سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتے ہیں جس طرح انہوں نے ہم پہ 9 مئی ڈالا ہے. ہم جب بھی احتجاج کی کال دیتے ہیں، جلسے کی کال دیتے ہیں، پرامن بات کرتے ہیں، لیکن آپ کسی پر کتنا ظلم کر لیں گے کہ آپ اس کو میکسیمم پرامن رہنے پر مجبور کر لیں گے. ہمیں حکومت ہر آنے والے دن، ہر آنے والے منٹ اور سیکنڈ کے بعد مجبور کرتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا عمل کریں جس سے یہ ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی نیا فلیگ آپریشن جو ہے وہ مسلط کر سکے. ہم تو بچ بچا کر، یقین کریں جس طرف ہم کھڑے ہیں، پاکستان کا میڈیا جانتا ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ جہاں پر ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہاں سے ہم نے ایک قدم آگے لینا، ہم نے 50 چیزیں سوچنی کہ ہمارے گلے کیا پڑنا ہے. مطلب کوئی حکومت کے ساتھ ہاتھ ہو رہا ہے، وہ مہنگائی کرتے ہیں، مہنگائی کے خلاف اگر کسی نے احتجاج کر دیا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے گلے فٹ ہے. نبینا افراد نے احتجاج کر دیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے گلے میں فٹ ہے.
ایون کہ آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, کسانوں کو اگر ان کی حقوق نہیں ملے, وہ پریس کلب کے باہر جا کے احتجاج کر رہے ہیں, آپ اپنی ناکامی ماننے کو تیار نہیں ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف پر ڈال کر ہر چیز کی بچت, ہر چیز کا بچاؤ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے. آپ نے ہمیں آگے رکھا ہوا ہے, اپنی کارکردگی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے, آپ کے پاس پاکستان کو ڈیلیور کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس بچا کے ایک 9 مئی بچتا ہے. آپ سے کوئی سوال کر لے, آپ 9 مئی رکھ کے آگے کر دیتے ہیں. 9 مئی کو ہی ہم تسلیم نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی, آزادانہ منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے تھی. میں مدعی, میں ہی گواہ اور میں ہی جج. شعیب صاحب, پلوں کے نیچے بہت سارا پانی بہ چکا ہے. 9 مئی کو گزرے بہت عرصہ گزر گیا ہے. اب تو بہت ساری نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں, اور خاص کر کے جس طریقے کا جو نقشہ آپ پیش کر رہے ہیں, تحریک انصاف پرسرات پر سیاست کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں پھر کس طرح سروائیول ممکن ہے؟ کس طریقے سے جو ہے وہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا تحریک انصاف کے صفوں میں اس وقت جو ہے وہ کس قسم کی حکمت عملی پنپ رہی ہے؟ اس میں بڑا ایک چھوٹا سا شعر ہے کہ لہو پہ قرض ہوتی جا رہی ہے, بغاوت ہم پہ فرض ہوتی جا رہی ہے. ہمیں گورنمنٹ, اور میں یہاں پر کہوں گا کہ پاکستان کے چاند ادارے بھی, ہمیں جس طرف لے کر جا رہے ہیں وہ صورتحال جو ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے. پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ پاکستان میں 72% ہے, یعنی اکثریت جو ہے وہ نوجوانوں کی ہے. نوجوانوں کا جو ووٹ بینک ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی 550 سے 6 کروڑ ووٹر ہے, وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے, اور 30 سے 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ آپ کہہ لیں, میکسیمم بہت چھلانگ لگا لیں, ووٹر ایک سائڈ پہ کھڑا ہے. آپ دیکھیں کہ عوام چاہ کیا رہی ہے, اور ان کو ہم جو پولیس رات پہ کھڑے ہیں میاں صاحب, وہ ہم کوئی اپنی کی ہوئی پہ نہیں کھڑے ہوئے, ہم کسی کے دیوار پہ لگانے سے لگے ہوئے ہیں. ہمیں دیوار پہ کس نے لگایا ہوا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم ایل این میں یا پیپلز پارٹی میں یا کسی سیاسی جماعت میں اتنی قوت ہے یا اخلاقی جرت ہے کہ وہ بذریعہ ووٹ یا مینڈیٹ ہمیں کسی دیوار میں لگانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ ہم سب جانتے ہیں ہمیں دیوار میں کس نے لگایا ہوا ہے. بعض دفعہ آپ بول کے, میں ابھی بول دوں گا, کل رات کو میں آپ کو ملوں گا ہی نہیں, میں اگر بتا دوں کہ ہمیں پولیس رات پہ کس نے بٹھایا ہوا ہے. ہم دیوار کی ایک طرف رہ کر اپنی پولیٹکس بچا رہے ہیں. ہم تو اپنی عزتیں, اپنی حرمتیں, اپنی غیرتیں بچا کر پولیٹکس کر رہے ہیں. ہماری عورتوں کو دیکھیں کس طرح سے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد کو 50 کے اسٹامپ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, ان کو لندن بھجوا دیا گیا. سابقہ پرائم منسٹر کو, وہ ہٹے کٹے تھے. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی غلطی تھی جو انہوں نے اسٹامپ کے اوپر جیل سے نکال کر لندن بھجوا دیا. اس ٹائم آپ نے ایک عورت پنجاب میں سی ایم ہے, اس کو عورت کا خیال رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا جی خواتین میری ریڈ لائن ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ خواتین نہیں ہیں, ان میں نہیں آتی. دیکھیے 80 سال سے زائد ان کی عمر ہے, وہ کینسر کی مریض ہے, لیکن آپ نے دیکھیں ان کے ساتھ کیا حال کیا ہوا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں سپیس نہیں دی جا رہی, نہ کسی ادارے کی طرف سے نہ سیاسی طرف سے. جن کے ساتھ ہمیں مذاکرات کے لیے بٹھایا جاتا ہے وہ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑا پازیٹیو کردار ادا کیا ہے پاکستان کی سیاست میں. پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے رائٹ وے میں آ کر ڈیسیجن لیا ہے, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. میں اس پروگرام کی وساطت سے بھی میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بہت انہوں نے تاریخی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, نہ کہ چند ان لوگوں کے ساتھ. ابھی آپ حوصلہ رکھے, کوئی پتہ نہیں, ابھی آئینی ترمیم پہ ملاقاتیں جاری ہیں. ناظرین, یہاں وقت ہوا ہے کہ چھوٹے سے کمرشل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو پھر پوچھیں گے کہ کیا مولانا فضل الرحمان پر اتنا اعتماد جو ہے وہ کیوں کر کیا جا رہا ہے. تھینک یو, ویلکم بیک. جی فاروق بنگئی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھ کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ میں صاحب بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ویسی بھی جو ہے نا یہ شنگھائی جو ہے نا کانفرنس ختم ہو کر کے اس کے بعد ویسی بھی ملاقات ہونی ہے. اچھا, جو ملاقات ہوگی سب کچھ پتہ چل جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. صحیح. ہاں, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس نے پارٹی کے لوگوں نے جنہوں نے یہ جو ہے نا احتجاج واپس لیا ان کو بھی شرمندہ کیا, صحیح, وعدہ خلافی کس نے کی, سب کچھ اوپن ہو جائے گا. اچھا, نہیں اصل میں چونکہ کوارڈینیشن نہیں تھی اور پہلے تو ملاقاتوں کے ذریعے سے جو ہے حالات کے مطابق فیصلے جیل کے اندر سے بھی آتے تھے, لیکن چونکہ اب پہلی دفعہ انہیں خود فیصلہ کرنا پڑا ہے اور وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں کافی سبکی اٹھانا پڑی ہے. یا تو انہیں خود جو ہے وہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا احتجاج کا, اور اگر احتجاج کا اعلان کیا تھا تو پھر یہ کس ضمانت پر یا کس بھروسے پر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ احتجاج کی کال واپس لی.
تو یہ ایک بہت بڑا ایک سوال ہے اور یہ ہوتا رہے گا جب تک اس کے بارے میں اصل حقائق سامنے نہیں آتے. میاں صاحب اس معاملے میں اگر ایک بات میں بتاؤں یہ ہے کہ اگر وعدہ کیا گیا تھا اور انہوں نے احتجاج واپس لیا تو اس میں تو پی ٹی آئی کی فتح اور حکومت کی شکست ہوئی ہے, بس اتنا ہی کم کہہ سکتے ہیں. سیاست میں ایسا نہیں نہ ہوتا خان صاحب, یہ آپ تو اصولوں کی بات کرتے ہیں نا, سیاست میں کون سے اصول, اور وہاں دیکھا جاتا ہے کون کھبیل مار کے سجی جو ہے وہ دکھا گیا ہے. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پہ. جی پر اپنا شعیب نبی گل صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھ کر ان کے اعصاب متاثر کر سکتی ہے؟ عمران خان اعصابی جنگ کا ماہر ہے, وہ ان کو اعصابی طور پہ کبھی بھی شکست نہیں دے سکیں گے بانی پی ٹی آئی کو. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کی ایک تاریخ رہی ہے, آپ جتنا ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کریں گے, جتنی ان کو ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ اتنی دلیری اور اتنی طاقت سے واپس آئیں گے. وہ باؤنس بیک کرتے ہیں, یعنی آپ بال ان کی طرف پھینکیں گے وہ زیادہ تیز آپ کی طرف بال واپس آئے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیت نہیں رکھی ہوتی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین قسم کا ہیرا بین الاقوامی سطح کا لیڈر دیا ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری ریاست نے اور ہمارے اداروں نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں اب پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے, جواب آئے گا شہباز شریف. ہم نہیں سمجھتے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی ایک ایسا شخص ہے جس کے سہارے پر یہ گورنمنٹ چل رہی ہے. ہمارے ساتھ جو احتجاج لینے کا وعدہ کیا وہ بھی محسن نقوی نے کیا. ہمیں جو یقین دہانی دلائی وہ بھی محسن نقوی نے دلائی. اس نے پنجاب میں کیا ظلم کیے ہیں, وفاقی حکومت میں جا کر اس نے کیا ظلم کیے ہیں, اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. پاکستان تحریک انصاف, میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم قدم با قدم ہمیں سپیس چاہیے, ہم سپیس لیتے جا رہے ہیں. ہم نے یہاں پر بھی سپیس لی. ہم نے کہا کہ آپ کی شنگھائی تنظیم ہونے جا رہی, اجلاس ہونے جا رہا ہے, آپ لوگ کر لیں, لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمیں ہمارے لیڈر سے ملوائیں. ہمیں شبہات ہیں کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا ظلم, کوئی ایسا ٹارچر کیا ہے, یا آپ نے کوئی ایسی ایکٹیویٹی ان کے ساتھ کر دی ہے, اس طرح کی قید تنہائی میں رکھا کہ آپ ان کو منظر عام پر نہیں لانا چاہ رہے, آپ نہ لائیں. لیکن جو آپ نے یقین دہانی کروائی ہے, یہ حکومت کی جو وعدہ خلافی ہے, یہ اس چیز کا چشمدید گواہ ہے کہ حکومت پاکستان میں کچھ کروانا چاہتی ہے. کارکردگی ان کے پاس صفر ہے, مینڈیٹ ان کے پاس بچتا نہیں. آپ کل الیکشن کرا لیں, 15 سیٹیں نہیں نکال سکیں گی یہ دونوں جماعتیں مل کر. ایک میں اور آپ کو خبر بریک کر رہا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ جنہوں نے شہباز شریف کے سہارے پر یہ چور اچکوں کی حکومت ہم پر مسلط کی ہے, انہوں نے شہباز شریف صاحب سے ہاتھ اٹھا لیے. بری طریقے سے شہباز شریف صاحب ناکام ہوئے حکومت کے معاملہ چلانے میں. اب ایک ڈگڈگی کو آگے کیا جا رہا ہے جن کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے. یعنی آپ میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کو پاکستان کا پرائم منسٹر بنا کر پاکستان کے رہتے ہوئے بھی آپ کثر اٹھا رہے ہیں, پڑخچے اڑا رہے ہیں. کیا آپ دنیا میں میسج دے رہے ہیں کہ ایک باباز بوائے جو ہے اور جو سسٹر کا بھائی ہے, یعنی وہ ایک لاڈلا سا بچہ ہے گھر میں, اس کو آپ ہم پر مسلط کر کے کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی جو قوم ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوال نہیں کھڑا ہوتا؟ کیا ہمارے پاس ایک سیاسی بچہ جو ہے وہ بچہ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں, ہم اس کی طرف جا رہے ہیں؟ وہ پیپلز پارٹی کا چیئرمین ہے, انہوں نے باقاعدہ الیکشن لڑا, اس نے پوری کمپین کی ہے. وہ اب بھی جو ہے وہ وزیر خارجہ پاکستان کا رہا ہے, اس نے پوری طریقے سے اس وقت بھی جو جتنا جوڑ توڑ ہو رہا ہے وہ اور اس میں پیش ہے. وہ ابھی مولانا فضل الرحمان سے انہوں نے آج ملاقات کی, آئینی ترمیم کروانے کا تو بیڑا ہے اس نے اٹھا لیا, اور آپ کہتے ہیں بچہ ہے وہ نہیں. اس کا دیکھیں, جتنے پاکستان کے سینئر پولیٹیشینز ہیں, جتنے سینئر تجزیہ نگار ہیں, تبصرہ نگار ہیں, آپ صحافیوں میں جا کر پوچھ لیں, جو ان کی انڈور بات ہوتی ہے ان کو سیریس نہیں لیا جاتا. یہ ہم ان کو پاپاز بوائے کیوں کہتے ہیں بلاول کو, کہ وہ اگر کوئی فیصلہ پریس کانفرنس میں اپنے والد محترم سے پوچھنے کے بغیر کر ہی نہیں سکتے. اگر وہ کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں, 50 فیصلے ایسے ہیں جس میں زرداری صاحب نے ڈینائی کیا ہے. مطلب بلاول صاحب کی جمہوری اگر پالیسی تھی تو زرداری صاحب نے کہا نہیں, ہم نے وہاں پر کھڑے ہونا جو شہباز شریف کی پالیسی ہے, یعنی پرو ڈکٹیٹرشپ پالیسی. دیکھیں سندھ میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میں یہاں پہ لازمی ذکر کروں گا مجھے اگر موقع ملا ہے تو, جامی چانڈیو صاحب سندھ کے بہت مشہور و معروف جو ہے وہ مصنف ہے. ان کی بیٹی ڈاکٹر رومیسا وہ لندن سے بیرسٹر کی ڈگری لے کر پاکستان میں آئی ہے. اور وہ جتنے غریب لوگ ہیں سندھ میں, آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جس طریقے کا علاقہ ہے, وہاں سے جتنے غربا ہیں ان کے یقین کریں ان کے حقوق کے رائٹس کے جتنے کیس ہیں, چھوٹے چھوٹے کیسز جو ہیں, ان کو بغیر معاوضہ وہ کورٹوں میں جا کر کیس فائٹ کرتی ہے. اس بچی کے ساتھ کتنی اس کی فوٹو وائرل ہوئی, حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی تھی, کس طریقے سے اس کو گھسیٹا گیا ہے. جو ہم بلاول کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں پولیٹکس میں, وہ تو بے نظیر کا بیٹا ہے نا.
تو بے نظیر تو نہیں ان تو کو اس تو میں جمہوری لیا تھی. انہوں نے نوٹس، پیپلز پارٹی نے بڑا سنجیدگی سے نوٹس لیا، وہ جو اہلکار تھے ان کو معطل بھی کیا. نہیں، ویسے یہ وہاں جو ہے نا واقعی بہت اس دن غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا. اور 250 سے 300 بندوں کا ایک پرامن ایجیٹیشن تھا جو پریس کلب کے باہر وہ کر رہے تھے حیدرآباد میں. اس میں تو صحافیوں کو بھی مار پڑ گئی ہے. نہیں، میں بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کو بلاول کا چہرہ بتا رہا ہوں کہ میری ایکسپیکٹیشن ہے بلاول سے. وہ نوجوانوں کی لسٹ میں آتا ہے، وہ ان 72% میں فال کرتا ہے جس کی میں آپ سے پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ ہماری اکثریت ہے. میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کو جمہوری ہونا چاہیے، اس کو اپنی والدہ محترمہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. لیکن جو میں اس کو ڈگو ڈگو کہہ رہا ہوں اور پاپاز بوائے کہہ رہا ہوں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. کیا یہ جمہوری رویے ہے؟ کیا بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو عورتوں کے حقوق کے لیے پتہ نہیں کہاں پر جا کر بات کیا کرتی تھی، اس کے شہر میں، اس کے صوبے میں اس طریقے سے ایک بچی کے ساتھ ظلم ہونا بالخصوص، اور باقی بھی بڑی خواتین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا. بہت سے لوگ ہیں، رواداری تحریک تھی، وہ ایک کسی کاز کے لیے احتجاج کر رہے تھے، وہ ساری تحریک کو سندھ کو پکڑ کر انہوں نے جیل کے اندر ڈال دیا. مجھے بتا دیں کہاں کی جمہوریت ہے؟ مجھے بتا دیں کیا جمہوریت اگر بلاول کو آگے لیا جاتا ہے سنجیدہ پالیٹکس میں تو نوجوانوں کو کیا میسج چل رہا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے ظلم و بربریت کا نظام لے کر آنا ہے سندھ میں بھی، اور پھر اگر پاکستان کا یہ وزیر اعظم نہ چاہتے ہوئے بھی بن جاتے ہیں تو مجھے بتائیں کس پالیسی پہ یہ کام کریں گے؟ یہ جمہوری رویہ اپنائیں گے یا یہ ظلم و بربریت کا نظام چلائیں گے؟ تو اس لیے ان کو سنجیدہ نہیں لیا جا سکتا. یہ ابھی تک پاپاز بھائی ان کو 10 سال چاہیے ابھی. جی فاروق بنگئی صاحب، اسلام آباد میں جو ہے وہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اور میلہ سج چکا ہے. غیر ملکی سارے مہمان جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. وزیر اعظم نے آج ان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا ہے اور بہت ساری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. کئی ملکوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے کئی معاہدے جو ہیں وہ بھی ان پر بھی گفتگو ہوئی ہے، دستخط کرنے بھی جا رہے ہیں، کئی MOUs پر دستخط ہوئے بھی ہیں. تو اس میں جو ہے کیسا آپ دیکھ رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا پاکستان میں ہونا اور جو سائیڈ لائن سرگرمی ہو رہی ہیں؟ یہ سب بات یہ ہے کہ پچھلا جو اجلاس ہوا تھا اس میں کاؤنٹر ٹیررزم، اکنامک کوآپریشن اور کلائمیٹ چینج کی بات ہوئی تھی. جی پاکستان اسٹریٹجیکلی جس مقام پہ ہے، جو ہماری جغرافیکلی جو پوزیشن ہے، سی پیک اور اس کے علاوہ جو ہے وہ BRI جو ہے، یہ ان کے حوالے سے ہماری اہمیت بہت زیادہ ہے. ایک ٹریڈ ہب ہے، ایک طرف ہم ساؤتھ ایشیا سے کنیکٹ کرتے ہیں سینٹرل ایشیا کو، دوسری طرف ہم چائنا کو رسائی دیتے ہیں سینٹرل ایشیا تک. اکنامک میکنزم چاہیے اس وقت. پرائم منسٹر صاحب کل اوپننگ ریمارکس دیں گے اور پھر اس کے بعد میرے خیال میں بیٹھ جائیں گے اور پھر اپنے جو کچھ ہوگا وہی ہوگا. ایک ایسا فورم ہے کہ اس میں ہمیں 2-3 چیزوں کو بہت اجاگر کرنا چاہیے. ایک تو پاکستان کی اہمیت کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ جو ممبر سٹیٹس ہے اس میں جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، دوسرے ممالک کیا کردار ادا کر سکتے ہیں، اس سلسلے میں بات کرنی چاہیے اس پہ. دوسری چیز کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہم ٹیررزم کا شکار ہے. یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، پاکستان کو تو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے ٹیررزم کے حوالے سے. تو ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم، انٹیلیجنس شیئرنگ، یہ جو ہمارے جو اس کے مینیفیسٹو میں آتا ہے، آبجیکٹیو میں جو آتے ہیں، ان چیزوں کو ہمیں اٹھانا چاہیے. تو اگر وہ صرف اوپننگ سیریمنی کر کے نہ اور بیٹھ جائے سائڈ پہ اور کچھ نہ کرے دیگر ممالک کے ساتھ، تو میرے خیال میں پاکستان کو تو اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اس کا نہیں، ظاہر ہے اتنی ملاقاتیں بھی ہیں اور خاص کر کے چائنا اور رشیا کی بہت زیادہ ہم نے دلچسپی بھی دیکھی ہے پاکستان میں. تو لازمی بات ہے کہ جب اتنے بڑے ڈیلیگیٹ آتے ہیں تو وہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ تو یہ صاحب ایک بہت بڑا موقع ہے یہاں پہ چائنا کے حوالے سے جو ہے وہ روس کے حوالے سے، اور اس میں آپ دیکھیں ایران آ رہا ہے. ایران کو پہ کافی پابندیوں کا سامنا ہے، لیکن کچھ پڑوسیوں سے جو ہے وہ ایک ٹریڈ چاہتا ہے، کوئی تعلقات اکنامک بنانا چاہتا ہے. تو ظاہر ہے ایران بھی اپنی لابنگ کرے گا کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن پاکستان کو سب اس کو اجاگر کرنا چاہیے ان چیزوں کو. ٹھیک. اچھا فاروق صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانی اور انڈینز جو ہیں ان میں جو ایک بہت زیادہ اس وقت دلچسپی ہے وہ انڈیا کے فارن منسٹر کا پاکستان میں آنا، اور وہ بلا شبہ وہ ابھی تک خاموش ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی وہ پاک بھارت ریلیشنز کے حوالے سے کوئی ایجنڈا لے کر آئے ہیں یا انہوں نے کوئی اوپن کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھارتی صحافی پاکستان میں آئے ہیں
ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور جو ان کے خیالات ہیں، جو اس وقت ان کی گفتگو ہے، اس سے بہت ساری چیزیں آشکار ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نمایاں ہو رہی ہیں، وہ کئی پیغامات دے رہے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے جیسے پاک بھارت ریلیشن شپ جو ہے اس میں کوئی نئی چیزیں جو ہیں ان میں کوئی آغاز ہونے جا رہا ہے، جس طرح کہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے، آپس میں بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے، تو ان صحافیوں کے ذریعے سے بعض خواہشات جو ہیں وہ نمایاں کی جا رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میاں صاحب بات یہ ہے کہ دو طرفہ تعلقات پہ جے شنکر صاحب نے کہا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا. وہ 24 گھنٹے کے لیے پاکستان میں ہے، ٹھیک، کل شام کو واپسی ہو جائے گی اس کی. اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ ہائی کمیشن جو ہے بھارتی، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی شیڈول نہیں ہے انٹریکشن کا، لیکن امکان ہے کہ روس اور چین کی بعض مطلب شرکا جو اس وقت ہے یہاں پہ، ہم منصب ہو جو بھی، ان سے ان کی ملاقاتوں کا امکان ہے جے شنکر کا. اس کے علاوہ جو ڈپلومیسی کی بات ہے، ڈپلومیسی کے کئی کائنڈز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شٹل ڈپلومیسی، بیک ٹریک، اور یہاں تک کریکٹ ڈپلومیسی بھی ہم نے دیکھا، ویکسین ڈپلومیسی بھی. تو ایک ڈپلومیسی تو ہے، یہ تو ہوتی ہے، اس کی مختلف کائنڈ ہے، اور لیکن کوئی برف پگھلنے کی ہمیں کوئی توقعات نہیں ہے اس وقت. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی فارن منسٹر کہیں جاتا ہے تو اس کو بریفنگ دی جاتی ہے، تو تمام بتایا جاتا ہے ایسی صورتحال ہو تو آپ یہ کریں. یہ نہیں ہے کہ پر فون اٹھائے گا پوچھے گا کس سے، اگر تھوڑا بہت. لیکن اس میں ہماری جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ہم 2019 کا جو سٹیٹس کشمیر کے حوالے سے ہم فرم سٹینڈ ہے ہمارا، ہم کچھ نہیں آگے نہیں بڑھ سکتے. جی انہوں نے کرنا ہے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت ہم ایک بریک لینا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے، اور ایک اور فاروق بنگئی صاحب خاص بات جو مجھے نظر آئی ہے، میاں نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، پریزیڈنٹ ہیں، ان سے بھارتی صحافی کی ملاقات ہوئی، اور اس میں جو ہے میاں نواز شریف کا کہنا تھا کہ میری ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات رہیں، اور بہت ہی اچھا ہوتا کہ اگر نریندر مودی خود آتے. تو اس میں سے تو کوئی پیغام لگ رہا ہے جیسے کوئی دیا جا رہا ہے. میاں صاحب یہ پتہ نہیں میاں صاحب کس سوچ سے اس نے جواب دیا نا، بیان دیا ہے، لیکن یہ ایک ڈپلومیٹک کارڈ میں اس کو کہہ سکتا ہوں. ٹھیک. اور یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جیسے ڈپلومیسی میں ہوتا ہے، انہوں نے ایک مطلب ڈپلومیٹک کارڈ کھیلا ہے، تو اس کا جواب ان کو دینا چاہیے پھر، کیونکہ وہ جو میں نے بتایا کہ ہم فرم سٹینڈ ہے ہمارا کہ جب تک سٹیٹس بحال نہیں ہوگا کشمیر کا ہم پہل نہیں کریں گے. اب انڈیا کو موقع ہے کہ انڈیا پہل کرے اور وہ کوئی ایسا صورتحال کریٹ کرے تاکہ آپس میں تعلقات بحال ہو. لیکن اس ڈپلومیٹک کارڈ کے جواب میں بھی ان کو بھی کچھ کہنا چاہیے. تو وہ انڈیا کی تو مکمل خاموشی ہے، وہ تو لگتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جذباتی کر کے آپ سے پہل کروانا چاہتے ہیں. میرے خیال میں ہمیں پہل کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم پہل کریں، کیونکہ ہمارا فرم سٹینڈ ہے جب تک آپ بحال نہیں کریں گے ہم نہیں کریں گے بات چیت. اسی وجہ سے تو ہمارا تعلقات منقطع ہوئے ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ ایسی بھی آپ دیکھیں کشمیر میں جو ان کا حشر ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو فائدہ اٹھائیں اور کچھ نہ کچھ راستہ بنائے اور خود ہمارے ساتھ بات چیت شروع کریں. انڈیا نے ہمیشہ جو ہے نا فارن افیئر میں پاکستان کے ساتھ جب بھی انہوں نے تعلقات کے ریوائول کی بات کی تو اس میں نا وہ ٹریڈ کو رکھتے ہیں. پہلے کہتے ہیں اچھا جی یہ باتیں بعد میں تنازعات جو حل ہوتے رہیں گے، لیکن آج تک جو حل نہیں ہو سکے، اور کہتے ہیں جی اچھا ساتھ ساتھ ٹریڈ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے. کیا اس وقت کوئی ایسے حالات ہیں کہ ٹریڈ سر ٹریڈ ہم نہیں، آپ ماضی میں ہم نے اس کے ساتھ ٹریڈ نہیں کیا، تجارت کیا ہم نے، فائدہ دیا ہم نے ان کو، لیکن وہ خود خراب کرتے نا حالات کو. وہ تو ٹریڈ بھی نہیں کرنا چاہتے. وہ ٹریڈ کے لیے سر ماحول چاہیے نا، آپ ٹریڈ کے لیے ماحول کریٹ کریں، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، تو پھر آپ ٹریڈ تو ہم تو چاہتے ہیں. بلکہ یہ جو ہے جو جس فورم پہ بات چیت ہو رہی ہے اس میں ٹریڈ ہی تو ہے، اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے، اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں. الزامات تو ہم پہ بہت سارے لگاتے ہیں، ہم بھی ان پہ لگاتے ہیں، اور اس میں شک بھی نہیں. ہم نے تو بڑے دستاویزی ثبوت انہیں دیے ہیں. ثبوت کے علاوہ سر ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں. دیکھیں 80,000 ہمارے لوگ دہشت گردی کے نظر ہو چکے ہیں. نقصان جتنا ہم نے اٹھایا ہے، اور آپ نے دیکھا ہمیں ایک جنگ میں دھکیلا گیا اور آج ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. مجروح ہو لکھ رہے ہیں اہل وفا کے نام، اس طرح کوئی شعر ہے مجروح صاحب کا، سلطان پوری کا. مجروح لکھ رہے ہیں وہ اہل وفا کے نام، ہم بھی کڑی ہوئے گنہگار کی طرح. وہ چلے گئے
अफगानिस्तान से चला गया अमेरिका और हम गुनहगार की तरह खड़े उसकी तरफ देख रहे हैं। 80,000 हमने कुर्बानियाँ दी हैं अफराद की। सही। अच्छा जी शुएब साहब, कल आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो एक पार्लिमानी कमेटी का खसूसी इजलास हो रहा है जिसमें हतमी मसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इसका मतलब, और परसों इजलास तलब कर लिया गया है कौमी असम्बली का, इसका मतलब है कि हुकूमत जो है वो इस शंघाई तंजीम के इजलास की आड़ में अपना काम मुकम्मल कर चुकी है और परसों जब इजलास होगा तो उसमें ये पेश कर दिया जाएगा। तो तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है इस सारे मामले में, और अगर ये आइनी तरमीम जो है ये मंजूर हो जाती हैं तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ का क्या बनेगा? आपके सवाल में ही ना मेरा जवाब है। सवाल का जवाब ये है कि एक बंदे की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो किसी इदारे का सरबराह है, उसमें जो हिर्स है या बुग़्ज़ है या हसद है किसी एक शख्सियत के ख़िलाफ़ वो नहीं होना चाहिए। हम लोग बहुत खुलकर बात करते हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर। उनकी बेगम के ख़िलाफ़ साबका सदर ने एक रेफरेंस दायर किया, वो रेफरेंस हमारे गले में घंटी बन के बांध दिया गया। जो फैसले हमारे ख़िलाफ़ आए हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की अदालत ने जो इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जिस तरीके का जुल्म हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ ये जो इन्होंने सेशन करना है पार्लियामेंट का आईनी अदालत के लिए, एक बंदे की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। हमने मुतअद्दिद बार कहा तो आप बात करें ना, उस पे बात करें ना, उस पे मैं बात ये करना चाह रहा हूँ कि चीफ फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये अपने लास्ट फैसले में मैं आपको साबित करता हूँ उनका क्या लेना देना है। तो आईनी तरमीम तो पार्लियामेंट कर रही है, हुकूमत कर रही है। पार्लियामेंट को फ्लोर किसने दिया सर? पार्लियामेंट को मछली मंडी लगाने की इजाजत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने दी अपने फैसले के जरिए। वो कहते हैं कि जी ज़मीर की आवाज पर आप जो है वो वोट कास्ट कर सकते हैं पार्टी डिसिप्लिन के अगेंस्ट जाकर। मछली मंडी तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने। इस तरमीम के सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब। करना क्या है, ड्यूटी क्या लगी हुई है? सारा लंदन प्लान के तहत हो रहा है। ये अपने जाली मैंडेट को फार्म 47 की हुकूमत को मजीद तूल देने के लिए काजी फ़ाइज़ ईसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों को यहाँ पर होश के नाखुन लेने होंगे, अदलिया को यहाँ पर होश के नाखुन लेने होंगे। जिस जस्टिस के नीचे 15 से 16 जस्टिस साहिबान दरख्वास्त दे रहे हैं कि जी हमें फैसला करने के लिए फ़ोन कॉल आती हैं, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारी फैमिलीज़ को पकड़ कर हमें कॉल करवाई जा रही है कि जी आपने ये फैसला देना, फलां फैसला देना। उस काजी साहब ने किसी चीज़ पे फैसला ही नहीं किया। उन्होंने जजेस की बात को नहीं सुना। इंसानी हकूक़ की क्या पामालियाँ हुई हैं उस पर उन्होंने कोई एक्शन ही नहीं लिया। उनका सिर्फ एक मिशन है, एक मोटो है। पाकिस्तान में खतून है तो उनकी एक मिसिज है जिनकी तौहीन हुई, उनके खिलाफ रेफरेंस क्यों दायर किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? उसका बदला देते हुए सर हमें 2.5 साल हो गए हैं। ये 2.5 साल इस बदले को मजीद आगे लेकर जाना चाहते हैं। नजर आ रहा है कौम को कि काजी साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सीधे हैं, हम उन पे अदम एतमाद करते हैं, वो फैसले पकड़ते हैं। उनकी तो रिटायरमेंट करीब आ गई, अब तो पीछे वक्त ही नहीं रह गया। ये आइए फारूक बगी साहब, ये जो इस वक्त तरमीम हो रही हैं और पहले नाकाम हो चुकी थी, क्या 2 सवाल बड़े अहम हैं। क्या मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत का इस आइनी तरमीम के हवाले से कुछ साथ दे सकते हैं? क्या तहरीक इंसाफ जो है वो उनके साथ एक पेज पर आ सकती है? तहरीक इंसाफ को मुतमईन किया जा सकता है? और क्या ये इत्तफाक़ राय से मंजूर हो सकती है, ये तरमीम आ सकती है? और अगर नहीं तो फिर उसके बाद जो है हुकूमत और तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी? देखिए जी, तरमीम के हवाले से जो ये लोगों का अपोजिशन का आपस में कोऑर्डिनेशन है, मैं कहता हूँ यही टूटना नहीं चाहिए, ये बरकरार रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान दीगर जिनके साथ भी है इनका जी, और क्योंकि वो मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना वो कहते हैं कि मुसविदा एक्सचेंज करता है, चेक करता है, तो ज़ाहिर है जो वो मुसविदा जो देखेंगे ये भी वो मुसविदा देखेंगे, तो तभी ये इनकी कामयाबी है। अगर ये उसका बाइकआउट करते साइड पे हो जाते हैं तो मेरे ख्याल में उससे कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं साहब, इस आईनी तरमीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं है। मुझे 1 सेकंड चाहिए होगा। हमें एतराज़ नहीं है। हम ये आईनी तरमीम एक शख्स के लिए की जा रही है, हमें इस पर एतराज़ है। हम मुसवदे में बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठने को तैयार है। यहाँ पे फजलुर रहमान साहब का जो किरदार है ना इस टाइम पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम है। उन्होंने फैसला करना है और उनका फैसला तारीखी होगा। वो कल को क्या करते हैं हमें अंदाज़ा नहीं है। आज तक उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इतनी रेजिस्टेंस नहीं की। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि साबका सदर 3 दफ़ा चल के उनके घर गए हैं, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा चल के उनके घर गए हैं, लेकिन उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। उनको लगता है, महसूस होता है कि ये एक शख्स के इक़्तिदार को तूल देने के लिए
قاضی صاحب کو مزید ایکسٹینشن، انہوں نے اپنا بھی مسودہ کوئی تیار کیا ہوا ہے. بہرحال یہ دیکھیں سر مسودہ ایکسچینج ہوگا. فضل الرحمان صاحب کو دیکھیں، آپ ان کے مضبوط بنائیں، آپ ان کا ساتھ دیں اور ایکسچینج کریں، پھر اس کے بعد جو بھی کچھ ہوگا چلیں اور اپنے اس پہ جو آپ کے لوگ ہیں ان کو قابو میں رکھیں. یہ گھوڑے کا میدان ابھی پتہ چل جائے گا کون کس کے ساتھ ہے اور کون کس کے ساتھ نہیں ہے. تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے اور حکومت کے پاس کتنے لوگ ہیں، کیا 2/3 اکثریت بھی ہے. اور یہ جو ہے وہ آئندہ کی سیاست پر بہت اہم اثرات مرتب کرے گا. یہ فیصلہ جو مولانا فضل الرحمان اور اپوزیشن اور باقی اراکین اسمبلی جو آزاد ہیں وہ جو فیصلہ کریں گے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. یقینی طور پر آپ نے ہمارے تجزیہ نگاروں کی آراء سے کوئی بہتر نتیجہ اخذ کیا ہوگا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.